नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। मूसा सईद वॉइस ऑफ पीपल यूट्यूब चैनल से मुखातिब हूँ। आज 16 अगस्त सन 2023 मंगल का दिन शाम के 6 बज रहे हैं। आज का व्लॉग जो मैं शेयर करना चाहता हूँ ये निगरान वज़ीर आज़म जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब के बारे में कि वो मुख्तलिफ़ क़ियास आराइयाँ, एनालिसिस, प्रेडिक्शंस किए जा रहे हैं कि इलेक्शन बर वक्त हो सकेंगे या नहीं, और या यही कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन किराम, देखने की बात यह है कि जब ये बात साबित हो गई कि केयर टेकर जो है, अगरचा उसका ऐलान तो साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नाम नहाद अपोजिशन लीडर पीटीआई के बागी राजा रियाज दोनों की मुशावरत से ये बात तय हुई, और राजा रियाज ने कहा कि ये नाम मैंने पेश किया। तो अब इसके बारे में कोई इबहाम नहीं कि शहबाज शरीफ जो चाहते थे या नवाज़ शरीफ जो चाहते थे, आसिफ अली जरदारी जो चाहते थे, वो मुतफ़िका निगरान वज़ीर आज़म लाने में नाकाम रहे, और मुक़्तदर क़व्वत ने डिसाइड किया कि जनाब इनामुल हक काकड़ साहब जो हैं ये नए निगरान वज़ीर आज़म होंगे। जब हम जनाब इनामुल हक काकड़ साहब का पस मंज़र देखते हैं तो ये बात काफ़ी तमानियत का बायस है कि वो कोई बड़े ब्यूरोक्रेट या रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट या बड़े जागीरदार सरदार सरमायादार नहीं, बल्कि वो मिडिल क्लास से इंतखाब किया गया। तो इस हवाले से भी ये खुशाइंद बात है कि जनाब इनामुल हक साहब नए निगरान वज़ीर आज़म अहले इल्म लोगों में शुमार होते हैं, साहिब मुतालिया हैं। अब इसे इनके लाने से हमें समझ आ जानी चाहिए कि मुक़्तदर क़व्वतें या क़व्वत जो हम ये समझते हैं कि अमरीकी कंट्रोल में से निकल रही है और इंडिपेंडेंट फ़ैसले करने जा रही है, तो वो क़व्वत एक बार फिर तजर्बा करने जा रही है। पहला तजर्बा जो नाकाम हुआ वो साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब इमरान ख़ान साहब को वज़ीर आज़म बनाने का तजर्बा था, जो कि मेरे नज़दीक वैसे ही नाकाम हुआ जैसे बेनज़ीर के ज़रिए से अफ़ग़ानिस्तान में शोरश को ख़त्म करने के लिए, अमन कायम करने के लिए मुल्ला उमर की क़यादत में तालिबान को लाया गया था, और ये अमरीकी प्रोग्राम का एक हिस्सा था कि वो यकीनन मुल्ला उमर ने टेक ओवर किया तालिबान ने, लेकिन मुल्ला उमर का जो ज़हन व फ़िक्र था वो इस्लाम या इस्लामी स्टेट अपनी उसके मुताबिक जो उनके जहन में, उनके प्रोग्राम में मौजूद था कंसेप्ट, उसी अकीदे के मुताबिक
ملا عمر اور اس کی ٹیم یہی سمجھی تھی کہ اسے امریکہ لانے والا نہیں ہے، جو کہ وہ بدریہ پاکستان ان کو لایا گیا ہے، بلکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں لایا ہے اور انہیں موقع دیا ہے۔ چنانچہ ان کی اس حوالے سے کنٹرڈکشن پیدا ہو گئی، یعنی انہوں نے امریکی پروگرام کے مطابق کام کرنے سے انکار کر دیا، تو پھر امریکہ کو وہاں پر طالبان کو ہٹانے کے لیے کوشش کرنا پڑی اور خود آئے۔ تو یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے جس پر کہ بڑی سیر حاصل بات کی جانی چاہیے کہ امریکہ کی مخالف قوتیں جو خطے میں انٹرسٹ رکھتی تھیں، اثر رسوخ رکھتی تھیں، انہوں نے امریکہ کی جو طالبان کے خلاف جنگ تھی، کارروائی تھی مسلح، اس کو ناکام بنانے کے لیے انہوں نے طالبان کو پش بیک کیا اور امریکہ کو ہزیمت اٹھانا پڑی۔ تو ناظرین اکرام، میں اسی حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں جو کہ ایک بڑی تبدیلی کی، ایک عرصے سے تبدیلی کی ضرورت ہے، اس تبدیلی کے لیے یا بہتر نظام بنانے کے لیے نواز شریف اور زرداری کو آؤٹ کیا گیا، اگرچہ حکمت عملی کے حوالے سے اور اپنی طاقت کے حوالے سے آصف علی زرداری جو تھے وہ سندھ میں اپنی حکومت یا برداشت کے حوالے سے کہ وہ سندھ میں اپنی حکومت کو یا سندھ میں اپنی نیم حکومت کو بچانے میں کامیاب ہوئے، تو ان دونوں کو آؤٹ کر دیا گیا تھا اور عمران خان کو لایا گیا۔ لیکن وہ پھر جو قوتیں موجود تھیں، ان قوتوں نے جو کہ اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب وزیر اعظم بننے کے بعد وہ پرفارم نہیں کر سکے، اور پھر اس میں اور بہت سے عوامل داخل ہو گئے، جس میں ایک سابق خاتون اول جو بنی بشرا مانیکا کا انفلوئنس جو کہ گھیرے ہوئے تھا وزیر اعظم عمران خان کو۔ تو عمران خان بھی اپنے لانے والے حقیقی لوگوں کو یا قوتوں کو کے مقابلے میں وہ بشرا مانیکا، اپنی بیگم، اپنی جسے وہ مرشد کہتے تھے، وہ ان کے پروگرام پر انہوں نے چلنا شروع کر دیا۔ اس طرح ایک کنٹراڈکشن پیدا ہو گئی اور عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنانے والوں نے یہ محسوس کیا کہ جس مقصد کے لیے ہم لائے تھے اس میں، ناظرین اکرام، ایک بات یاد رکھیے، میں اس پر کمیٹڈ ہوں کہ ہمارے ہاں فوجی انسٹیٹیوشن نے ہمیشہ اہم کردار ادا کیا حکومت سازی میں۔ 30 سال تو براہ راست حکمرانی ہے، اس کے بعد پھر ضیاء الحق کے بعد جو سیٹ اپ آیا تو اس میں پھر انڈائریکٹ حکمرانی کا ایک تسلسل قائم رہا۔ تو اس حوالے سے یہ تاریخی ذمہ داری بھی انہی پر عائد ہوتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو فوج نے گرین ریولیوشن یعنی زراعت کا شعبہ جو سنبھالا ہے، وہ بھی اس سلسلے کی ایک پروگرام کی ایک کڑی ہے۔ تو اور اسی طرح جو مائنز کو اب نکالنے کے عمل کو تیز کیا گیا، جو ماضی میں معدنیات نکالنے کے عمل کو اپنے گماشتہ حکمرانوں کی نالائکی اور باہر سے اجازت نہ ملنا مقتدر قوت کی طرف سے، یہ بات پاکستان میں معدنیات کو نکالنے کے عمل کو سست رکھنے کا باعث بنی، اس لیے کہ بیرونی مفادات، قوتوں کے مفادات
اس بات کا تقاضا کرتے تھے کہ پاکستان کی معدنیات جو کہ ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ نے اپنے کالم میں 14 اگست کو روزنامہ جنگ میں شائع ہونے والے کالم میں بتایا کہ پاکستان کے تخمینہ کہ پاکستان کے پاس اتنے معدنیات ہیں کہ یہ دنیا میں دوسرا بڑا ملک ہے روس کے بعد، یعنی امریکہ سے بھی 5 ٹریلین ڈالر زیادہ مالیت کی، یعنی جو انہوں نے اعداد و شمار دیے اس میں 50 ٹریلین ڈالر جو ہے US ڈالر، یہ پاکستان کی 75 ٹریلین ڈالر روس کے پاس ہیں معدنیات، اور امریکہ کے پاس جو معدنیات ہیں وہ 45 یعنی پاکستان سے 5 ٹریلین ڈالر کم مالیت کا معدنیات ہیں۔ اس کے بعد پھر ایک لسٹ دی ہے جناب ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب نے 10 ملکوں کی، اس میں اگرچہ پاکستان کو 11واں بعد میں شامل کیا لیکن وہ دوسرے نمبر پر آیا، تو اس میں پاکستان، چین، کینیڈا، سعودی یا ان سب سے، آسٹریلیا، وینزویلا، ان سب سے زیادہ معدنی دولت رکھتا ہے۔ تو اب ہمارے ہاں فوجی ادارے کی کیونکہ ذمہ داری ہے، اب اس نے زراعت کے شعبے کو بھی کریکٹڈ کیا ہے، جس میں کہ فوجی فاؤنڈیشن کا بہت اہم کردار رہے گا کہ زرعی پیداوار وہ اپنی ضرورتوں کے مطابق جو فوجی فاؤنڈیشن کے پروجیکٹس ہیں ان کے لیے وہ را مٹیریل پیدا کر سکیں گی۔ تو اس کے لیے 45 لاکھ ایکڑ زمین کو ایلوکیٹ کیا گیا۔ تو میں اس بارے میں ایک تو اپنے بائیں بازو کے لوگوں کو میں اپنا یہ کنسیپٹ پیش کرنا چاہوں گا، اور میں چاہوں گا کہ اس کے بارے میں مجھے بھی آگاہ کیا جائے کہ بات یہ ہے کہ سوشلسٹ نظام معیشت میں تو کسان کو اہمیت دی جاتی ہے بنیادی ایگریکلچر کے حوالے سے، تو اس میں فوجی ادارے کو اولویت دی گئی ہے، کسان کو سیکنڈ پوزیشن حاصل ہوگی۔ تو وہ کس انداز سے وہ شروع کیا جائے گا؟ ویسے یہ بات تو کوئی بری بات نہیں ہے کہ ہمارے ہاں یہ جنگوں کا دور نہیں ہے، اور اس میں تو مقابلہ جو ہے وہ پیداواری عمل کے حوالے سے تیز ہو چکا۔ تو اس میں جو ہے خود چین کی جو کمیونسٹ پارٹی جب پاور میں آئی ریولیوشن لانے میں، تو انہوں نے فوج کی یہ ذمہ داری میں شامل کیا کہ وہ زراعت کے فروغ کے لیے اپنا ایک رول ادا کریں، لیکن وہ رول جو تھا اس میں مرکزی حیثیت تو کسان کو ہی دی گئی تھی، جبکہ فوج کو سیکنڈری پوزیشن حاصل ہوئی۔ ہمارے سامنے ابھی وہ پورا نقشہ تو نہیں آیا جو کہ فوج نے اپنا ایک پروجیکٹ جو خانے وال میں شروع کیا، تو اس میں وہ آئندہ ان کی کیا پلاننگ ہے وہ بھی سامنے آ جائے گی، تو کہ اس میں کسانوں کا کیا رول ہوگا اور فوجی ادارے کا جو کہ زمینیں حاصل کر رہا ہے ان کا کیا رول ہوگا۔ لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر فوجی فاؤنڈیشن اور یہ ایگریکلچر کا جو شعبہ ہے کہ اگر اس کو ورک کرنے والے، کام کرنے والے، محنت کش جو یونٹ کے لوگ ہوتے ہیں ان کی ایڈمنسٹریشن اور اس میں ان کو پروپورشنلی اہمیت دی جاتی ہے، تو بس اسی کا نام تو سوشلزم ہے۔ تو میں جو امپورٹنٹ بات اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے یہ ایک کیپٹلسٹ سیٹ اپ میں رہتے ہوئے کچھ ایسا جس میں کہ پیپلز پارٹنرشپ کے، پرائیویٹ پیپلز پارٹنرشپ کے حوالے سے، کوئی کمبینیشن کے حوالے سے تجربہ کرنے جا رہے ہیں،
تو اس میں یہ تو ایک دوسرا کام جو فیلڈ میں وہ کر رہے ہیں، انہیں ایسی ہی حکومت کی ضرورت ہے جو کہ ان کے ساتھ مکمل تعاون کر سکے۔ تو اب آئینی اعتبار سے مدت پوری ہو رہی تھی شہباز حکومت کی، پی ڈی ایم کی حکومت کی۔ یہ کانسٹیٹیوشنل ضرورت تھی کہ ایک نئی حکومت لائی جائے، تو اب اس کے لیے جو تھی وہ نگران وزیر اعظم کی تلاش تھی۔ تو اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کی ضرورت ہے، جو پاکستان کے لوگوں کو بھی موٹیویٹ کر سکے، تو اس میں انہوں نے ایک صحیح آدمی کا انتخاب کیا ہے، علاقائی حوالے سے بھی۔ لیکن اس میں علاقائی حوالے سے یہ جناب انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہیں یہ پختون ہیں۔ تو بلوچستان میں پختون جو ہیں وہ بلوچوں کے بعد ان کی طاقت ہے۔ تو بلوچ سرداروں کے آپس کے بھی تضادات ہیں، تو ان کسی بلوچ کو یہ موقع دینے کی بجائے بلوچ سردار کو انہوں نے ایک پختون مڈل کلاس کے آدمی کا انتخاب کیا ہے، جو نئے علوم سے واقف ہے، جو سی پیک کے حوالے سے بھی خاصا فیورٹ ہے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے ایک ایسے اس کا بلوچستان کے لیے وہاں پر جو ہے وہ قومی تحریکیں بہت سٹرونگ، بلکہ وہاں پر وہ مسلح کارروائیاں بھی کرتے ہیں، اگرچہ ان مسلح کارروائیوں کو جو تعاون یا وہ ہے حاصل ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ امریکیوں کا اپنا ایک پروگرام ہے کہ وہ سی پیک ان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ وہ تو انڈیا امریکہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی ہیجمنی میں پاکستان کو بھی دینا چاہتے ہیں، اور اسی حوالے سے وہ پاکستان کے فوجی انسٹیٹیوشن کا سائز بھی چھوٹا کرنے کے لیے ہمیشہ متحرک رہے سوویت یونین کے تحلیل ہونے جانے کے بعد۔ یہ دوسری بات ہے کہ پھر اس میں چائنا کی مدد سے پاکستان کا فوجی انسٹیٹیوشن جو ہے وہ اپنے ایک ارتقائی ترقی کے عمل میں قائم رہا۔ تو میں اس حوالے سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہ اب جو ہے کہ دیکھیں، جو کیئر ٹیکر حکومت ہوتی ہے، وہ کیئر ٹیکر حکومت جو ہوتی ہے وہ اس کے پاس یہ مینڈیٹ نہیں ہوتا کہ وہ بنیادی کام کر سکے۔ اگرچہ عمران خان صاحب کے آنے سے پہلے جو تھا وہ کیئر ٹیکر حکومت جو بنائی گئی تھی، اس کے وزیر خارجہ کا ایک بڑا چشم کشا ویڈیو جس میں اس نے ایک انٹرویو دیا ریکارڈ ہے، وہ بہت معنی خیز ہے۔ وہ یہ ہے کہ امریکی ملٹی نیشنل کمپنی کو جو ساحل سمندر پاکستان کا ہے کراچی سے گوادر تک، اس میں تیل کی تلاش کا اجازت نامہ دیا گیا۔ تو اس کے بارے میں جو انٹرویو احمد داؤد جو کیئر ٹیکر فورن منسٹر تھے، انہوں نے بڑا واضح کہا کہ سی پیک کے حوالے سے امریکہ مغرب ہم سے دور تھا۔ تو امریکی ملٹی نیشنل کمپنی ایک عرصے سے کوشش میں تھی کہ انہیں تیل نکالنے کا پروجیکٹ دے دیا جائے، تو ان کے اپنے سروے کے مطابق جو فضائی اس حوالے سے، اب تو فضا سے پتہ کیا جا سکتا ہے کہ زمین میں تیل ہے کہ نہیں، پھر اس کے بعد ڈرلنگ بھی کی جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بات کہ وہ جو کیئر ٹیکر فارن منسٹر تھے پاکستان کے، انہوں نے کہا کہ امریکہ کو قریب لانے کے لیے ہم نے انہیں یہ ٹینڈر، یعنی وہ جو حکومت نے جو اوپن انٹرنیشنلی اس میں بڈ کروانی تھی، یا دوسرے کئی وہ تھے، اس میں ایک امریکی ضرورتوں کے مطابق ان کی شرائط پر ہی دے دیا گیا تھا، جس کے بارے میں پھر عمران خان صاحب نے
वज़ीर आज़म जब थे तो उन्होंने ये खुशखबरी सुनाई थी कि तेल दरियाफ्त हो गया और बस अब पाकिस्तान माला माल हो जाएगा। तो मुश्किल दिन ख़त्म हो गए हैं, लेकिन वो सेकंड ही डे जो थे वो अमेरिका ने बाजू मरोड़ने वाली पॉलिसी को बरकरार रखते हुए अमेरिकी कंपनी को यहाँ से अपने तनसीबात उठा लेने का ऑर्डर जारी किया। तो मैं तो ये समझता हूँ कि इस खित्ते में जो कशमकश जारी है, सी पैक जो है उसके हवाले से चीन एक बड़ी क़ुव्वत की हैसियत से आ रहा है। और यहाँ पर अब आप देखें कि सऊदीया और ईरान के दरमियान जो तज़ादात पैदा किए हुए थे अमेरिका ने, तो वो तज़ादात ख़त्म करवा के आपस में मुफ़ाहमत करवाने में चाइना ने बहुत बड़ा रोल अदा किया। मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी यहाँ पर एक तब्दीली का जो है वो इंडिकेटर है कि इस खित्ते में क्या कुछ होने जा रहा है। तो हम ये समझते हैं, जैसा कि एक बड़ी वाज़ेह बात हुई कि हमारे जो चीन के साथ ताल्लुकात हैं, हमारी मुक़्तदर क़ुव्वतों का ज़्यादा जो है वो उस पे चल रहे हैं। तो उस हवाले से यहाँ पर जो एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है। असल में पाकिस्तान में जो ही हम अमेरिका के मुकम्मल उसमें गए तो उन्होंने अपना न्यू कॉलोनियलिज़म पाकिस्तान में पैदा करने के लिए गुमाश्ता एलीट क्लास जो पैदा की, और फिर वो उसमें सियासी जो नेशनल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो बनाया वो भी गुमाश्ता ही उस पर ऑर्गेनाइज़ किया गया था कि वो अब बदले हुए हालात में नाकाम हो चुका है। मैं ये समझता हूँ कि अस्करी क़ुव्वत के जो लीडर थे, साबिक़ आर्मी चीफ जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा, वो तब्दीली लाने में वो असल में वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, जिस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में बाएं बाजू की जमातों को शामिल नहीं किया गया था बल्कि उनको बहुत ही कमज़ोर किया गया रियासती क़ुव्वत के सहारे पर, जबकि वो उन्होंने जो फैसिलिटेट करके जिन मजहबी और सियासी जमातों को स्ट्रॉन्ग किया गया, वो अब पाकिस्तान को सी पैक के हवाले से और जो चैलेंजेस हैं यहाँ पर अमेरिका और इंडिया स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के हवाले से, वो वहाँ पे कारगर नहीं हो सकता, परफॉर्म नहीं कर सकता। तो असल बात तो ये है कि यहाँ पर एक नए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है जो गुमाश्ता की बजाय इंडिपेंडेंट हो। तो उसके लिए जैसा कि मैंने बताया कि ये एक नुक्ते की बात है, पहलू की बात है, साइंटिफिक बात है। अगरचे मैंने फेसबुक एक्टिविस्ट की हैसियत से मैंने इस बात को खासा हाईलाइट करने की कोशिश की थी कि बाएं बाजू की क़ुव्वतों को, जो कि बेहद नहीफ हालत में मौजूद हैं, लेकिन उन्हें ये मैंने बात के उन्हें भी एक पॉलिटिकल अलाइंस बाएं बाजू की और नेशनल पार्टियों की का एक बनाना चाहिए। और मैंने मुक़्तदर क़ुव्वत को भी ये कहने की, क़ुव्वतों को भी ये कहने की एक वो दिया था कि वो भी अपने इस रवैये को चेंज करें कि वो जो यहाँ पर देखें, ये दौर अब मजहबी फंडामेंटलिज़म का दौर, तो अमेरिका को ज़रूरत थी सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जहाद अफ़गानिस्तान करवाने के ख़िलाफ़, कि जो जहाद अफ़गानिस्तान कराने के लिए। अब जबकि वो ख़ुद अमरीकी जहाद अफ़गानिस्तान कामयाब हो जाने के बाद जो उन गैर ज़रूरी होकर उन्हें मतरूक कर रहे हैं, उन्हें हमारे यहाँ जो मुक़्तदर क़ुव्वतें हैं वो सीने से लगाए रखा। तो अमरीकियों को उसको दूर करने के लिए एक ख़ासा दबाव इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन ये हकीकत तो समझ में आ जानी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि
موجودہ جو ایک ہم بڑے آپٹیمسٹک ہوتے ہیں جو لیفٹ کے لوگ ہوتے ہیں، تو اور میں کچھ زیادہ ہی آپٹیمسٹک ہوں. میں تو جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی یہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ یہ پاکستان کے اس گماشتہ پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کو جس کے ذریعے سے کہ پاکستان میں امریکی ضرورتوں کے مطابق حکومت سازی اور حکومت چلانے کا عمل جاری رکھا گیا تھا، اب اس میں تبدیلی لائی جائے گی، اس حوالے سے کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ انڈیا اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا انڈر ہینڈ پارٹنر نہیں بن سکتا. تو اور سی پیک کے حوالے سے، تو اس حوالے سے یہ بات تو عمران خان صاحب بھی کو کرنی چاہیے تھی، لیکن عمران خان صاحب تو انگلی پکڑ کر چلتے رہے آخر وقت تک. تو اور وہ یہی سمجھتے تھے کہ بس اسی سہارے سے میں حکمرانی قائم کر سکتا ہوں. لیکن جو عمران خان صاحب کی تاریخی ذمہ داری تھی اس جانب، عمران خان صاحب ایسا کر سکتے تھے کہ تبدیلی تو جو ہے یہ بائیں بازو کی جو ہے قوتیں لایا کرتی ہیں. وہ ایک بات تاریخی بات ہے چیئرمین ماؤ زے تونگ کی کہ تاریخ انسانی تاریخ کو آگے لیفٹ کی بائیں بازو کی قوتوں نے بڑھایا ہے. تو اس کے حوالے سے یہ کہ دائیں بازو کی ہوائیں محیط رہتی ہیں، لیکن کبھی کبھی تاریخ میں بائیں بازو کی ہوائیں چلتی ہیں جو کہ تبدیلی کا پیش خیمہ ہوتی ہیں. تو پاکستان میں تبدیلیوں کی ضرورت تھی. اب یہاں پر امریکہ کے گماشتہ نیشنل پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کی ضرورت نہیں تھی. تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ اس کو ایک دم ڈسٹروائے کر دیا جاتا، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ امریکہ اور انڈیا سے جو ہے وہ بہتر تعلقات جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے. ہمیں ٹکراؤ سے تو یقیناً بچنا چاہیے، اور ہمیں یہ بھی میں نہیں چاہوں گا کہ ویسے تو خیر چائنا کے جس طرح کے برطانوی سامراج کا بہت ڈائریکٹ کنٹرول تھا، امریکیوں کا انڈائریکٹ کنٹرول تو اتنا ہی انہوں نے بہت مضبوط رکھا، لیکن انڈائریکٹ تھا. تو اس میں اب جو مزید جو چائنا کا جو ہے وہ ٹھیک ہے کہ وہ اس طرح کا سوشلزم جو کہ ایک کارل مارکس نے تدوین کیا، اس کے مقابلے میں ایک نیا تجربہ چینی کر رہے ہیں. تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ پاکستان جو ہے وہ مکمل چائنا کے اس میں انڈر ہینڈ چلا جائے، یا پاکستان میں ایسے معاملات ہوں کہ وہ ٹکراؤ کی کیفیت ہو جائے. تو اس میں تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان اور اس کو ایک پیسفل اس سے چلنے کے لیے ہمیں پاک انڈو چائنا پیپلز فورم بنانے کی ضرورت ہے، جو کہ پاکستان کو یہ جو کشمکش جو موجود ہے امریکہ کی ضرورتوں کے مطابق چین اور ان کے درمیان جو ٹکراؤ کی ہے اس کو عوام روک سکیں. اس لیے کہ تباہی کا اگر سامنا کرنا پڑے گا تو وہ ہمارے عوام کو کرنا پڑے گا انہی ملکوں کے. تو اس میں ہم ایک پیسفل طریقے سے جو ہے دیکھیں پاکستان میں انتشار کی کیفیت کن قوتوں کی ضرورت ہو سکتی ہے. آپ سب بہت سیانے لوگ ہیں، جانتے ہیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ چین کو تو قطعی ضرورت نہیں، اس لیے کہ چین تو ایڈوانس کرتا ہوا ملک، اور ایڈوانس کرنے والے ملک کو تو پیس کی ضرورت ہوتی ہے. تو ناظرین اکرام، میں پھر یہ آؤں گا کہ انوار الحق کاکڑ جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنے ہیں، تو اس میں جو ہمارے ہاں ملک کی ضرورتیں ہیں اس میں آئین کو جو ہے وہ اس میں کچھ حائل ہو رہا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ پنجاب کے الیکشن کروا دیے جائیں 14 مئی کو، لیکن وہ شہباز شریف کی حکومت نہیں کروا سکی، اس لیے کہ بدلے ہوئے یہاں پہ حالات کے مطابق ایسا ممکن نہیں تھا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں، لیکن وہ ایک آئین کی خلاف ورزی تو ہوئی، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو انوار الحق کاکڑ جو پرائم منسٹر بنائے گئے ہیں نگران، کہ ان کو کنٹینیو کرنے کے لیے کی ہی ضرورت ہوگی، اور اس ضرورت کے لیے بہت ضروری ہوگا کیونکہ پاکستان میں نئے نیشنل پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کی ضرورت ہے.
جس میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ میں نے تو بائیں بازو کی سیاسی گروپ سے یہ کہا تھا، جماعتوں سے یہ کہا تھا کہ وہ اپنا ایک الائنس بنائیں، اور مقتدر قوتوں سے بھی یہ کہا تھا کہ وہ ان کو مارنا بند کریں، جو ریاستی تشدد کے ذریعے سے ان کو، بلکہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر کے ان کو نیشنل پولیٹیکل انسٹیٹیوشن میں موو کرنے کا موقع دیا جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخی ذمہ داری اگر قمر جاوید باجوہ، جنرل قمر جاوید باجوہ کے دور میں عمران خان کے ذریعے پوری کروا لی جاتی تو یقیناً تبدیلی لائی جا سکتی تھی، لیکن عمران خان تو توہم پرستی کے ایک اس قدر شدید شکنجے میں چلا گیا کہ وہ تو مقتدر قوتیں جو اس کو لائی تھیں، اس کی بجائے وہ جو تھا وہ بشرا اپنی مسز صاحبہ کو، جنہیں وہ مرشد کہتے ہیں، ان کی جو کمانڈس تھی اس میں چلنا شروع کر دیا۔ تو ناظرین کرام، میں اس حوالے سے اجازت چاہوں گا کہ میں ایک کس قدر اپنے موقف کو ایلوبریٹ کر سکا ہوں، یہ اب آپ ہی اپنے کومنٹس میں مجھے بتائیں گے۔ تو اس لیے کہ آپ کے جو کومنٹس ہوتے ہیں تو اس سے مجھ میں کلیئرٹی آتی ہے، اور پھر یہ جو ذہن ہے یہ زیادہ بہتر کام کرتا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کو تبدیلی کی ضرورت ہے، اور تبدیلی کے لیے، اور جو ایک تبدیلی تو بڑی دھماکے کے بعد آتی ہے، پاکستان میں بہت پہلے انقلاب آ جانا چاہیے تھا۔ اگر پاکستان میں عوام دوست انقلاب آ جاتا، جیسا کہ چائنا میں انقلاب لایا گیا، تو اگر پاکستان میں آ جاتا تو یہ جو $50 ٹریلین کی یہ جو ہمارے ہاں ریزروائرز ہیں معدنیات کے، تو یہ ریزروائرز جو ہیں، معدنیات جو ہیں، ان کو ہم استعمال کر کے پاکستان کو دنیا کا ترقی یافتہ ملک بنا سکتے تھے، اس لیے کہ پاکستان دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے یہ معدنیات کی دولت رکھنے والا۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا گماشتہ حکمرانی کا سیٹ اپ یہ صلاحیت نہیں رکھتا تھا کہ وہ یہ سب کچھ کرتا، اور اب ہمارے فوج کو اس بارے میں خیال ہوا ہے کہ، لیکن اس میں ایک لوگوں کا شک و شبہ جو ہے وہ اپنی جگہ پر، ان میں بڑے اعتماد پیدا کرنے کی ضرورت ہوگی کہ ہمارے ہاں چونکہ ایلیٹ کلاس کی حکمرانی کا نظام موجود ہے، اس لیے یہ خدشہ موجود ہے کہ ہم پراپر وہ نہیں کر سکیں گے، اور ہم ریکوڈک کی طرح جو ہے اپنا اثاثے جو ہیں وہ یہ ضائع کر بیٹھیں گے۔ ناظرین کرام، اس میں تو بہت ضروری ہے کہ عوام میں ایک جو اس وقت عوام جو ہے وہ ان میں ایک صحیح نظام کے حوالے سے اس بات کی ضرورت ہے کہ ان میں یہ خود اعتمادی پیدا ہو، اور جو اب تک عوام جو ہے وہ مایوسیوں کا شکار ہو کر الگ تھلگ بیٹھے ہوئے ہیں قومی معاملات سے، عوامی معاملات سے، تو وہ ان میں کہ یہ ملک ہمارا ہے کے حوالے سے وہ دلچسپی لینا شروع کریں۔ تو اس میں لوگوں میں جو ہے وہ بہت ہی جو اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، امید ہے کہ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق فرماتے ہیں تو پھر آپ سے التماس ہے کہ پھر تو حق بنتا ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیا جائے۔ تو میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ وائس آف پیپل یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، یہ آپ ہی کا تو چینل ہے، یہ زیادہ بہتر ہوگا آپ کی سرپرستی کے اس سے، تو زیادہ انڈیپینڈنٹ، زیادہ بہتر پرفارم کر سکے گا۔ پھر یہ ون مین آرمی نہیں ہوگی، ون مین شو نہیں ہوگا، بلکہ یہ لوگوں کا اجتماعی فورم ہوگا۔ میں اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔